अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स? यकीनन ठीक होंगे और हल्फे जहां के एपिसोड का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। और फाइनली आज वो एपिसोड आ चुकी है जिसका आपको था इंतज़ार। एक और विलन, दी एंड। तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था ये वाली एपिसोड लिखना और बहुत ज़्यादा इस पर टाइम लग गया है। और अगर अगली एपिसोड कल ना आई, परसों आई तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि ये वाली एपिसोड लिखने में टाइम ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, तो थोड़े से टाइम में ऐसी एपिसोड लिखना बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन फिर भी मैंने रात रात तो खैर नहीं, सुबह से लिख रही हूँ और अभी जाके ये ख़त्म हुई है और अब मैं रिकॉर्ड करने लगी हूँ। तो मज़ीद टाइम ज़ाया नहीं करती, लेकर चलती हूँ। एपिसोड है हमारी 96, नॉवल हल्फे जहाँ बाय मरवा मिर्ज़ा। लेट्स स्टार्ट। बोलो अर्शिया, कि ये इतना मुश्किल सवाल है? उसकी आंखों में झांका जहां आंसुओं की नमी ठहरी थी, जिसको बस बहाना चाहिए था गालों पर सीले रवां सा गुजरने को। मैंने अपने बाबा को बहुत कोसा, बहुत बुरा कहा। जब भी तकलीफ से रोई, मेरे मुंह से उनके लिए आहें निकली कि उनको मेरी ऐसी ज़रूरत पड़े कि वो तड़प जाएं। जब बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी तो मैं ये तक कह देती थी कि उनको मुझसे मोहब्बत हो और मैं उसी वक्त मर जाऊं। उसको बाजू से नरमी से पकड़े करीब करते घूरा जैसे होश दिलाना चाहता हो। मैंने इसके बावजूद कभी ये नहीं सोचा था कि वो मर जाए अनीस। ना सोचा ना चाहा। क्या तुम्हारे बाबा ने तुम्हें इससे ज्यादा तकलीफ दी जितनी आसिम मलिक ने मुझे दी? बोलो। वो आज से अनीस की सुर्ख आंखों में झांकी। ये हम आवाजना नहीं चल रहा लुमा। वो इसे तंबीही अंदाज में टोक गया। तुम्हारे बाबा ने तुम्हें कम से कम अपने पास तो रखा, अपना नाम तो दिया, दुनिया के सामने तो तुम्हें इज्जत दी, तुमसे अपने रिश्ते को एहतराम बख्शा। मुझे तो सालों वो भी नहीं मिला। मैंने भी तो माफ कर दिया, हालांकि वो माफी के मुस्तहिक नहीं थे। वो इसे क्या समझाना चाह रही थी अनीस को बिल्कुल समझ ना आया। दुनिया के सामने भले तुम्हारे बाबा ने तुम्हें ना अपनाया हो अर्शिया, लेकिन वो शख्स ना तुमसे कभी लापरवाह हुआ, ना तुम्हारी ममा से। उसे तुम्हारी ममा से मोहब्बत है और तुम उनकी महबूब औलाद हो। दुनिया के सामने तशहीर करने के मोहताज हैं क्या ये रिश्ते? मेरे बाबा मुझे भले दुनिया के सामने इज्जत ना देते, मेरे और अपने रिश्ते को नाम ना देते, पर कम से कम एक बार, सिर्फ एक बार अर्शिया ये कह देते कि मैं उनकी महबूब औलाद हूँ। एक बार मेरे कहे को मानकर मुझे ये एजाज देते कि हाँ, मेरी उनके आगे कोई औकात है। मैं सब इन पर कुर्बान कर देता, अपनी हर अना। नापसंद मेरी माँ थी, पर मेरा क्या कसूर था आखिर? कि नाकर्दा गुनाहों की सजा मेरे हिस्से क्यों आई? क्या मैं मेंटली और फिजिकली इन आजमाइशों के काबिल था? बोलो। वो इस पर इस कदर चीख उठेगा, ये अर्शिया के वहमो गुमान में भी ना था। अर्शिया ने आगे बढ़कर उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लिया, क्योंकि अनीस का चेहरा दर्द की ज्यादती पर सुर्ख हो गया था। अनीस, पुरसुकून हो जाओ। मेरा ये मकसद तो नहीं था कि तुम्हारी मजीद दिल आजारी कर देती। वो इससे शदीद नादिम थी कि वो उसकी तकलीफ कम करने की बजाय बढ़ा बैठी है। नहीं हुई दिल आजारी। तुम्हारी बाजू कैसी है? अब दर्द तो नहीं? वो अपना गुस्सा, अपनी तकलीफ फौरी पी गया, क्योंकि वो अर्शिया पर हरगिज चीख कर मुतमईन ना था। वो लड़की पहले ही बहुत कुछ झेल कर यहाँ पहुंची थी, और यहाँ भी आकर इसने एक दिन सुख का नहीं देखा था। मेरा दर्द अहम नहीं, इस वक्त तुम्हारा है। क्या हम नाश्ता करने बाहर चलें, तुम्हारी किसी मनपसंद जगह? वो इसे इस जगह से कुछ देर बाहर ले जाना चाहती थी, तभी अनीस ने सर झटका और अर्शिया को अपने गले लगाकर बाजू उसकी तरफ खींच लिए। वो उसकी मुस्तहिक नहीं थी कि अनीस अपने अंदर की भड़ास इस पर यूं निकालता। वो सहम सी गई थी। मुझे माफ कर दो, मैं तुम पर चीखा। मुझे अपनी तकलीफ बर्दाश्त करनी अब तो आ जानी चाहिए थी। तुम जाकर चेंज कर लो, हम कहीं चलते हैं। वैसे भी मेरा दम घुट रहा है यहाँ अर्शिया। वो उसकी पुश्त कुछ देर सहलाती उसके गले लगी रही, क्योंकि जानती थी ये अनीस को बेहतर होने में मदद देगा। मुझसे तुम कुछ भी कह सकते हो और किसी भी तरह कह सकते हो सड़ू। मैं तो तुम्हारे चीखने को मिस कर रही थी। कितने दिन हो गए तुम्हें ऐसे गराता देखे हुए। और शुक्र करो कि मैं हूँ तुम्हारे पास, जिसके सामने अपने अंदर दबी हर बात उगल देते हो। वरना ये बातें अंदर दबी रह जाएं तो इंसान को मार देती हैं। मुझे खुशी है कि मैंने एक समझदार शख्स को अपने लिए चुना। तुम्हारी सूरत समझदार इस तरह कि वो जानता है उसकी मेरी नज़रों में तब क्या अहमियत होती है, जब मैं उसे बेबसी की आखिरी हद पर खड़ी होकर देखती हूँ कि काश उसके दर्द सारे चुन लूँ। और जब कुछ नहीं कर पाती तो उसका चेहरा चूम लेती हूँ, ये बताने कि वो मुझे हर तरह प्यारा रहेगा, अपने हर दर्द समेत। फिर वो चीखे चलाए भी तो मुझे शहद जैसा ही लगेगा।
وہ قریب ہوئی، ذرا سا پیروں کے سہارے اٹھ کر انیس کا رخسار چومتے اپنا دوسرا ہاتھ اس کی گردن کی طرف لپیٹا۔ انیس کی بازو خود بخود ارشیا کی گرد حائل ہوئی۔ چیخنے کے بعد کوئی شہد نہیں لگ سکتا، اتنا تو مجھے بھی شعور ہے ارشیا۔ اس کے سامنے ہوئی، اس کی غلط فہمی پر مسکرائی۔ تمہارے ایسے باشعور ہونے کا کوئی فائدہ نہیں جب تم ارشیا المیر کو غلط سمجھو۔ ہاں، کیا میں نے یہ پاری زبردستی یا مجبوری میں کی ہے؟ وہ بھی بیچ گارڈن ایریا میں کھڑے ہو کر جب ہمیں کوئی بھی دیکھ سکتا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں کی شرارت پر نظریں سی جھکا گیا۔ بھلے اس پر نظریں جھکا لینا سجتا تھا، پر وہ برداشت نہیں کر پاتی تھی، نہ اس کے جھکتے سر کو نہ ہی نظروں کو۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، آئی ایم سوری۔ مان لیا میں شہد لگ رہا ہوں تمہیں، لیکن خود کو زہر لگ رہا۔ ارشیا نے اس کے گال پر ہلکی سی چپت رسید کی، کیونکہ وہ ایسی الٹی ممنوع بات انیس کے منہ سے نکلنے بھی نہیں دے سکتی تھی۔ وہ اس کیوٹ تھپڑ پر اداس سا مسکرایا، پر ارشیا نے اپنا ہی ہاتھ رکھ کر پیار سے سہلاتے تلافی بھی کی۔ خبردار جو بک بک کی، تم خود کو زہر کیوں لگے؟ جب تم میری جان ہو، ادین کی ہو، پھر تمہیں اپنا آپ زہر کیسے لگا؟ ہاں، تمہاری تو اس پر اچھی بلی کلاس لگنی چاہیے۔ میں تشدد والی ارشیا نہیں رہی اب، لیکن تم مار کھاؤ گے۔ میں نہیں چاہتی اپنے فیوچر کے بچوں کا ابا مجھ سے پٹے۔ انسان بن جاؤ، اپنا بھی خلیہ ٹھیک کرو، پھر ہم جائیں گے باہر۔ مجنون لگ رہے ہو، اپنی بیٹ ٹھیک نہیں کی، دیکھو بال بھی مسیح ہو رہے ہیں۔ وہ اس کو پکڑ کر زبردستی ہی اندر گھسیٹ کر لیے بڑی، تو انیس نے مسکرانے کے سوا اور کوئی کام نہ کیا، کیونکہ ارشیا کی کمپنی ہی اسے بہتر کر سکتی تھی۔ جبکہ اثر نے پہلے دوسرے کمرے میں جا کر شاور لے کر چینج کیا تھا، پھر وہ ذرا فریش ہوئے اپنے کمرے میں آیا، پر جیسے ہی کمرے کا دروازہ بند کے اندر داخل ہوا، اسے فجر بیڈ کے بجائے کاؤچ پر سوئی نظر آئی۔ بیڈ چونکہ پھولوں سے سجا تھا، ہر طرف کل کی سجاوٹ اب تک موجود تھی۔ ٹھنڈ کی وجہ سے پھول اب تک تازہ محسوس ہو رہے تھے۔ میرے بغیر بیڈ کو چھوا بھی نہیں میرے بھولے سائیں۔ وہ اس کی جانب بارفتگی سے اسے تکتا بڑھا، اور ایک بھرپور نگاہ فجر پر ڈالتے ہی اثر نے اسے جھک کر اپنی بازوؤں میں اٹھایا۔ وہ اس کے اٹھاتے ہی اس کی سانسوں کے بے حد قریب آ ٹھہری، اور اثر نے اسے اسی طرح بستر تک پہنچے ایک گھٹنا نرم بستر میں دباتے جھک کر لیٹایا ہی کہ وہ جسے کسی شدید برے خواب سے ڈرتی محسوس ہوئی۔ خود پر جھکے اثر کی شرٹ گریبان سے مٹھی میں جکڑی، تو وہ جو اس کے برابر شرافت سے لیٹ جانے اور تھوڑی نیند پوری کرنے کا سوچ رہا تھا، وہیں فجر کے پہلو میں ٹک گیا۔ تھوڑا بینڈ ہو کر اس نے اپنا ایک ہاتھ فجر کی کمر کے پار بیڈ پر رکھتے دوسرے ہاتھ کو بڑھا کر فجر کا نیند میں بے قرار ہونا دیکھتے اس کے چہرے پر پھیرا۔ وہ شاید کوئی خوفناک خواب دیکھ رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر نمی تھی۔ فجر، کیا ہو گیا میری جان؟ جاگے میں ہوں آپ کے پاس۔ وہ اسے فکر سے پکارا ہی کہ وہ ڈر کر آنکھیں کھول کر اثر کو دیکھتے ہی اٹھ کر اس سے جس طرح لپٹی، اس کے ہاتھوں کی گرفت کپ کپاتے وجود کو بازوؤں میں بھرتے اثر کو پریشانی نے جکڑا۔ کیسے کیا ہوا؟ اثر نے اسے مضبوطی سے اپنے حصار میں لے لیا، اس کے کانپتے وجود کو اپنے سینے سے لگا کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا، کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ فجر، کیا ہوا؟ کیوں ڈر رہی ہیں؟ اس کی آواز میں بے حد نرمی تھی، نرمی اور فکر تھی۔ فجر کے نرم و ملائم ہاتھ اس کی شرٹ کو سختی سے جکڑے ہوئے تھے، جیسے وہ چھوڑنے سے ڈر رہی ہو۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھی۔ اثر، وہ بمشکل بولی۔ وہ دوبارہ آیا، اس نے آپ کو اس کی آواز لرز گئی۔ اثر نے فوراً اسے خود سے الگ کیا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا۔ کچھ نہیں ہے، میں ہوں نا، ختم ہو گیا وہ سب۔ اثر نے اس کے نم ماتھے پر ہونٹ رکھے۔ فجر نے خوفزدہ ہو کر آنکھیں بند کر لی، جیسے اس کے لمس سے اسے واقعی سکون مل گیا ہو۔ وہ اس کے سینے لگی کچھ دیر تک کانپتی رہی۔ بہت سے منٹس لگ گئے اس کی حالت سنبھلنے میں۔ بہت برا خواب تھا کیا؟ اثر نے جب اس کے جسم کی کپ کپاہٹ میں کمی محسوس کی تو نرم سی سرگوشی کی۔ فجر نے دھیرے سے سر ہلایا، اس کی آنکھوں میں اب بھی خوف باقی تھا۔ میں نے دیکھا وہ دوبارہ جملہ مکمل نہ کر سکی۔ اثر کے دل میں انجانا سا خدشہ ابھرا۔ اس نے فجر کو مزید اپنے قریب کرتے سینے لگایا۔ میں کہیں نہیں جا رہا، سن رہی ہیں آپ؟ فجر نے فوراً اس کے سینے سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے
کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ وہ دھیرے سے سسکتے بولی۔ اثر کا ہاتھ اس کی پشت پر تسلی سے پھرتا جا رہا تھا۔ آپ کو ڈرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اب میں آپ کا ہوں میری طبیبہ۔ فجر کی گرفت بھی اثر کی اطراف مزید مضبوط ہو گئی۔ میں نے بہت مس کیا آپ کو۔ وہ اسی طرح سینے لگی منمنائی تو اثر کو اس پر بے شمار پیار آیا۔ ہاں وہ آپ کے صوفے پر سونے سے آیا تھا، کہیں تو مس کرنے کی تلافی کر دوں۔ سہاگ صبح بھی آپ کو مل سکتی ہے۔ وہ اس کے ایسے بے تکلف انداز پر فوری اثر سے گھبرا کر دور ہوئی۔ فجر کی آنکھیں پھیل گئی۔ ہم قریب نہیں آئیں گے، میں نے اسی شرط پر نکاح کیا تھا سر، بھول کیوں گئے آپ؟ اس کے روحان سے ہونے پر خود بھی سنجیدہ ہوا۔ اور ہم کیوں قریب نہیں آئیں گے؟ کوئی ایک سالڈ وجہ؟ اس کی سنجیدگی سے خوفزدہ سا ہوئی، نظریں چرائیں۔ جب تک اس سے پہلے وہ اس کا نام لیتی، اثر نے وہ کیا جس کے بارے کم از کم فجر نے تو وہم و خیال میں بھی نہ سوچا تھا۔ وہ اسے جس طرح چپ کروا چکا تھا، اس کے ہونٹوں پر بندش لگائے وہ اسے ایک اپنی شدید قربت عطا کر بیٹھا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر دور ہوا کیونکہ وہ اس کے لیے تیار نہ تھی۔ میں نے منع کیا تھا اس کا نام نہیں لیں گی، میں آپ کو بہت شرافت سے سمجھا رہا ہوں، اگلی بار اتنے کولڈ انداز میں چپ نہیں کرواؤں گا، یاد رکھے۔ وہ سانس روک کے آنکھیں پھیلائے اثر کو دیکھنے لگی کہ یہ کولڈ کہاں سے تھا۔ وہ اب تک اس کے ہونٹوں کی گرمی اپنی سانسوں کے ہر سو محسوس کر رہی تھی۔ کولڈ تھا یہ؟ اس شکوہ کی نہ ہوئی۔ جی بے حد، کیونکہ یہ پہل مجھے آپ سے چاہیے تھی، اس لیے میری طرف سے یہ زبردستی والا پیار تھا۔ کل تو بڑے دعوے کر رہی تھی مجھے خاموش کروانے کے، اب مجھے ہی آپ کو کرنا پڑا۔ بہرحال آپ کو یہ ڈر ہے وہ پھر سے آئے گا، مجھے نقصان دے گا، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ وہ اب صرف تب آئے گا جب اسے اس کی موت بلائے گی۔ سونا ہے تو سو جائیں ورنہ لیٹ ہی رہے میرے ساتھ، تھوڑی دیر سونا چاہتا ہوں۔ وہ برہمی سے کہتا سامنے سے اٹھ کر فجر کے دائیں آ کر بیٹھے، اس کے برابر تکیہ درست کیے لیٹا تو اس کی نظریں بیٹھی فجر پر جمی تھی۔ وہ اس کے اچھے موڈ کو خراب کر چکی تھی۔ لیٹ جائیں فجر، کیا دعوت نامہ دوں اب؟ اسے بیٹھا دیکھ کر چڑھا تو وہ اس کے برابر ہی دوسرے تکیے پر سر رکھے لیٹی، پر دیکھ وہ اثر کو ہی رہی تھی۔ روٹ کر اور پیارا لگ رہا تھا۔ میں نے آپ کو مس کیا تھا۔ وہ لیٹی لیٹی اس کی طرف کروٹ کیے بھیگی سی آواز میں منمنائی اور لحاف اثر پر بھی کروایا، پر وہ پکڑ کر لحاف پرے کر گیا۔ مجھے آپ ہی ہر طرف دکھائی دے رہے تھے، روٹ کیوں گئے اثر؟ میں نے آپ کا موڈ خراب کر دیا؟ سہاگ صبح والا موڈ؟ وہ اس کی چھوٹی چھوٹی سرگوشیوں پر آنکھیں کھول کر گردن پھیرے فجر کو دیکھنے لگا، جو فوراً گھبرا کر اسے دیکھنے لگی۔ جب بھی آپ اس کمینے کی وجہ سے ڈریں گی میرے اندر آگ لگ جائے گی۔ آپ ایسے منمنا کر اس آگ کو ہوا مت دے، سو جائیں میرے ساتھ تھوڑی دیر ورنہ سر پھٹ جائے گا میرا۔ اثر کے سر میں درد ہے اس سنے وہ فوراً ذرا سا اٹھ کر اس کے ماتھے پر جھک کر پیار دیتی اپنا ہاتھ رکھ کر دبانے لگی۔ I'm sorry، اب اپنے ڈر آپ سے نہیں بانٹوں گی تو کسے بتاؤں گی؟ وہ اس کی اطراف لمحہ لگاتے بازو لپیٹ گیا جس سبب وہ اس کے چہرے پر جھک گئی۔ مجھے ہی بتائیں لیکن ذرا پیار سے۔ تھکا ہارا شوہر پاس آئے تو اسے اپنے ڈر فوراً نہیں بتاتے، پہلے اس کی تھکن بانٹتے ہیں، پھر جب وہ پرسکون ہو تو اپنے سارے ڈر بتا دیتے ہیں۔ میں جانتا ہوں وہ کمینہ باز نہیں آئے گا، پر میں ہوں فجر، آپ کے پاس آپ کی حفاظت سمیت اپنی بھی کرنا جانتا ہوں۔ انیس یہاں سے جانے کا سوچ رہا ہے اور یہ تکلیف مجھے کھا رہی ہے۔ مجھے اپنے بابا کا سامنا کرنا ہے، اثر زمان کے بجائے اثر الوی بن کر۔ اپنی ماں کو یہاں لانا ہے، کتنا کچھ ہے میرے کاندھوں پر، میرے پاس بھی تو بس آپ ہیں یہ ڈر بانٹنے کو، لیکن یہ سب پیار سے بھی ہو سکتا ہے۔ وہ فوری اداس ہو کر سر ہلا گئی، اس نے وہیں اثر کے سینے سر رکھ دیا۔ جی پیار سے ہوگا، ہم مل کر سب فیس کریں گے اور انیس بھائی کو کہیں جانے نہیں دیں گے، آپ افسردہ مت ہوں۔ وہ نرم سا مسکرایا کیونکہ امید کا دامن تو اثر نہیں چھوڑتا تھا۔ انشاءاللہ، تو پھر میری جان نے مجھے کتنا مس کیا؟ وہ اس کی طرف سر اٹھا کر دیکھنے لگی جو اب بہکنے کے آخری دہانے پر تھا۔ ڈیپینڈ کرتا تھا وہ کیسا جواب دیتی اور کن نظروں سے اثر کو دیکھتی۔ بہت زیادہ مس کیا، وہ آنکھوں میں نمی لا کر بولی تو اثر نے اس کی مہکتی سانسوں پر اب جو گرفت جمائی وہ ہرگز کولڈ نہ تھی۔ ایسی باکمال کشش تھی اس شخص کی کہ وہ لڑکی وقتی صحیح اپنی ہر بات، ہر شرط بھول کر اس کے قابو میں جاتی محسوس ہونے لگی، اور اثر کسی کمی تک ٹھہرا رہنے والا شخص ہرگز نہیں تھا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے میری شکل دیکھ رہی ہو، ایسا نہ ہو تمہیں بھی مہویر کی طرح مجھ سے پیار ہو جائے۔ منائم نے اپنے ہاتھوں کی گرفت قدرے ڈھیلی کر لی تھی، پر ابھی بھی رسیاں بہت مضبوطی سے بندھی تھی تو کھلنے میں بہت مشکل درپیش تھی۔ بس کر دو فاطمہ، کیا تماشا لگا رکھا ہے؟
ہاتھ کھولو میرے، تم اپنا دماغ خراب کروا کے میرے پیچھے پڑی ہو، بخش دو میری جان۔ منائم کے اندر مزید برداشت نہ تھی کہ وہ اس سنکی عورت کا منہ دیکھتی۔ چلو ٹھیک ہے، اگر تمہیں میری دی مہلت پسند نہیں آئی تو مار دیتی ہوں تمہیں، تمہاری اس کوکھ میں بلتی جان سمیت۔ ویسے تمہیں کیسا لگ رہا ہے اس کے بچے کی ماں بن کر؟ وہ ایک بار پھر فاطمہ کو اپنی طرف بڑھتا دیکھے خوف زدہ ہوئی۔ وہ سہم گئی کیونکہ وہ یہ احساس مہویر کے سوا کسی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ کیا اس نے پہل کی تھی تمہاری طرف؟ فاطمہ کے یہ سوال منائم کا سارا ضبط لہو کر رہے تھے۔ بکواس بند کرو جاہل عورت، تم کیسے سوال کر رہی ہو؟ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں؟ اگر تم نے مجھے یا میرے بچے کو کچھ بھی کیا تو مہویر کے ہاتھوں سے ہی مرو گی۔ وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس کی زندگی برباد کر کے بھی تمہیں سکون نہیں ملا کہ اب تم اس کے سکھ کے پیچھے پڑی ہو۔ کیسی عورت ہو تم؟ منائم کی آنکھیں اب تو رو رو کر سوٹ چکی تھی، جبکہ اس عورت کے ہاتھ میں اب بھی تیز دھار والا چاقو تھا۔ اسی لمحے بند فیکٹری کے پارکنگ لاٹ میں مہویر کی گاڑی آ کر رکی تھی۔ اپنی گاڑی بند کرتا وہ فوری اپنے ہاتھ میں گن پکڑے باہر نکلا۔ یہی اس عورت کے فون کی آخری لوکیشن ٹریس ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں عاصم بھی پہنچنے والا تھا۔ مہویر نے تیزی سے ارد گرد نظر دوڑائی۔ فیکٹری سنسان تھی، ہوا میں زنگ اور بوسیدگی کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے گن مضبوطی سے تھامی، قدم آہستہ مگر محتاط تھے۔ اسی لمحے فاطمہ کے ہائر کیے دونوں آدمیوں نے ایک ساتھ گنز کے ہمراہ مہویر کا راستہ روکا۔ ان دونوں نے بندوقیں ٹھیک مہویر پر تان رکھی تھی۔ مہویر کے قدم وہیں رک گئے، مگر اس کے چہرے پر خوف کا شائبہ تک نہ تھا۔ اس کی آنکھیں سرد ہو گئیں جیسے اگلے ہی لمحے کسی طوفان کا آغاز ہونے والا ہو۔ ہتھیار نیچے، ایک آدمی نے مہویر کو دھمکایا۔ مہویر نے ہلکا سا طنزیہ ہنس کر ان دونوں کو دیکھا جو مہویر کے سامنے بہت کچے کھلاڑی تھے۔ تم دونوں کو لگتا ہے تم مجھے روک لو گے؟ مہویر کی طنزیہ مسکراتے سوال پر دوسرے آدمی نے غصے سے گن مزید سیدھی کی۔ بہت بولتا ہے، گن نیچے رکھ بھی۔ مہویر نے آہستہ سے گن نیچے کرنے کا تاثر دیا، مگر اس کی نظریں ان دونوں کے قدموں پر تھیں۔ وہ وولف تھا، فاصلے ناپ رہا تھا، مناسب وقت تول رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ بجلی کسی تیزی سے ایک طرف جھکا۔ پہلی گولی چلنے سے پہلے ہی اس نے اپنے ہاتھ کی گن سے فائر کیا۔ پہلا آدمی کندھے پر گولی لگتے ہی پیچھے گرا۔ دوسرے نے گھبرا کر گن سیدھی کی، مگر مہویر اس تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ موڑ کر گن چھینی اور زوردار مکہ اس کے جبڑے پر مارا۔ وہ آدمی لڑکھڑاتا ہوا زمین پر گرا۔ مہویر نے اسے ایک لات مار کر دور کیا، پھر دونوں کو ایک لمحہ بھی دیے بغیر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا دل اب زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ منائم، اس نے دانت بھینچتے ہوئے پکارا تو فاطمہ نے فائرنگ کی آواز سن کر چونکتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ آ گیا، اس نے زیر لب کہا۔ منائم کی آنکھوں میں امید جاگی، مگر اگلے ہی لمحے فاطمہ نے اس کے ہاتھ پیر کھولے، اسے گھسیٹ کر اٹھا کر کھڑا کیے، اس کے بازو کو سختی سے پکڑ لیا۔ فاطمہ کے ہاتھ کا چاقو منائم کے پیٹ کے قریب آ گیا۔ حرکت مت کرنا ورنہ تمہارا بچہ۔ منائم کی مزاحمت وہیں تھمی جب وہ عورت پاگل پن کی حدوں کو چھو کر گرائی، جس کی نظریں داخلی گیٹ پر تھیں۔ منائم کا سانس رک گیا، اس کا ہاتھ بے اختیار اپنے پیٹ پر آ گیا۔ میرے بچے کو کچھ مت ہونے دیجیے گا، میں نے مہویر کے لیے یہی کچھ کیا ہے، بس اللہ انہیں ایک خون کا رشتہ دیا، یہ سب ایسے ختم نہیں ہونے دے اللہ۔ منائم کی ہر دعا اس کے دل سے نکلی تھی۔ آنکھیں نم ہوئیں اور اسی لمحے بھاری قدموں کی آواز قریب آئی اور دروازہ زور سے کھلا۔ مہویر اندر داخل ہوا، اس کی نظر فوراً منائم پر پڑی۔ اس جان سے پیاری لڑکی کے آنسو، جکڑا بازو اور اس کے پیٹ کے قریب چاقو دیکھتے مہویر کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ فاطمہ! مہویر کی آواز دھیمی تھی، مگر اس میں ایسی خطرناک ٹھنڈک تھی کہ فضا منجمد ہو گئی۔ اس کی نظریں صرف منائم پر تھی۔ اس کا زرد چہرہ، آنسوؤں سے بھیگی پلکیں اور اس کے پیٹ کے قریب چمکتا چاقو مہویر کا حوصلہ پست کر رہا تھا۔ اس کے جبڑے بھنج گئے تو ہاتھ میں پکڑی گن کی گرفت سخت ہو گئی۔ ایک قدم بھی آگے بڑھے تو اس کا بچہ ختم۔ فاطمہ نے پاگل پن سے کہا اور چاقو مزید قریب کر دیا۔ منائم کا دل جس سے رک گیا، اس نے کرب سے سر نفی میں ہلاتے روک کر مہویر کی طرف دیکھا۔ نہیں مہویر، پلیز روکیں اسے۔ منائم کی آواز ٹوٹ گئی۔ صرف اس کا نہیں، وہ میرا بھی بچہ ہے،
میری من پسند عورت کی کوکھ میں پلتا میرا خون، تمہاری طرف تو میرا کوئی قرض نہیں، پھر یہ درندگی کیوں؟ میں نے اس لیے تمہیں یمن تک پہنچایا تھا، اس لیے معافی دے کر ساری بد دعائیں واپس لیں کہ تم میری ہی بیوی اور بچے پر عذاب بن کر نازل ہو جاؤ۔ مہویر کی آنکھوں میں صرف افسوس اور حقارت تھی۔ وہ پاگل عورت مہویر کے لیے ایک نجس وجود سے زیادہ کچھ نہ تھی۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم نے میرے حصے کی محبت اس پر لوٹائی، جھوٹے دعوے کیے محبت کے۔ وہ چلائی تھی، جس پر مہویر اذیت سے مسکرایا کہ چلو اس کی محبت پر جھوٹی ہونے کا الزام بھی آخر لگ گیا۔ جس عورت کے پیچھے وہ اپنی ساری زندگی تباہ کر چکا تھا، وہی اس کی محبت کو جھوٹا کہہ کر گالی دے رہی تھی۔ مہویر کو خود سے گھن آئی کہ اس نے آخر اس جیسی عورت سے محبت کیسے کر لی، لیکن شاید وہ صرف ایک معصوم سا جذبہ تھا جس کو فاطمہ نے اس بے دردی سے روندا کہ وہ اپنی ہی موت خود مر گیا۔ کون سا تمہارا حصہ؟ کس حصے کی بات کر رہی ہو کمزور عورت؟ وہ حصہ جو میں نے تمہیں پوری ایمانداری سے دے دیا، وہ محبت جسے تم جھوٹا کہہ رہی ہو، میری زندگی کا ناسور بن کر رہ گئی جب تک محبت کی اس میں کھوٹ نہ آنے دیا۔ تم گئی تھی نا دھتکار کر، پیسہ چاہیے تھا تمہیں، تمہارا حصہ تمہیں مل گیا تھا جسے تم نے پیروں تلے روندا تھا۔ تم نے مجھے اور میری محبت کو پائمال کیا، بدبخت عورت، تم نے میری زندگی برباد کی، تم واجب القتل ہو میرے نزدیک، پھر تم کون سے حصے کو پیٹ رہی ہو؟ اس لڑکی سے میری محبت مکمل طور پر اس کی ملکیت ہے، یہ مجھے بچانے کا وسیلہ بنی، میرے درد اسے دیکھ کر دور ہوئے۔ تم نے آج تک مجھے تکلیف کے سوا کچھ دیا ہے کیا؟ اب بھی تم میرے ان چند سکھوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہو۔ اس شخص کے پھٹ پڑنے پر خود منائم کی آنکھیں درد سے بھیگ گئی۔ فاطمہ بھی آنکھیں سرخ کرتے مزید وہ چاقو منائم کے پیٹ کی جلد سے جوڑ گئی۔ مہویر میرا بچہ، وہ بری طرح فاطمہ کے یوں کرنے پر چیخی، مگر وہ آگے بڑھتا تو اس چاقو کی نوک منائم کے پیٹ کی جلد کاٹ ڈالتی۔ مہویر وہیں رک گیا، اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ دیکھو، پاگل پن کرنے کی ضرورت نہیں، تم یہ کر کے میرے ہاتھوں سے بچ نہیں سکو گی اور نہ اپنے بیٹے کی دوبارہ شکل دیکھ سکو گی۔ دور کرو وہ چاقو، اگر منائم کو خراش بھی آئی تو تمہارا انجام عبرتناک ہوگا۔ مہویر کی نظریں فاطمہ کے اس ہاتھ پر جمی تھی جس میں پکڑے چاقو کی نوک منائم کے پیٹ میں دبی ہوئی تھی، اور منائم نے اپنا سانس کھینچ رکھا تھا تاکہ اس کی نوک کوئی زخم نہ بنا دے۔ عبرتناک انجام؟ فاطمہ دیوانے پن سے ہنسی۔ وہ ہنسی کسی پاگل کے ہنسنے کی مانند تھی، آنکھوں میں آنسو بھی تھے اور نفرت بھی ہلکور رہی تھی۔ میرا انجام تو تم نے اسی دن لکھ دیا مہویر، جس دن میں نے تم سے منگنی توڑی اور تم نے چپ چاپ مجھے جانے دیا۔ میں تو بے وقوف تھی پر تم تو سمجھدار تھے، اپنی محبت کو سنبھالنا چاہیے تھا۔ میں نے کنویں میں چھلانگ ماری تو تم نے کنارے کھڑے ہو کر تماشا دیکھا، واویلا مچایا پر مجھے نہیں بچایا۔ بعض محبتوں کا انجام تباہی ہی ہوتا ہے، جیسے میری عاصم سے اور تمہاری مجھ سے محبت کا انجام ہوا۔ پھر تم نے مزید میرے انجام پر مہر لگائی جس دن تم نے مجھے دل سے بھلا کر اس لڑکی کو اپنی زندگی میں جگہ دی۔ اس نے چاقو مزید دبا دیا، منائم کی سانس حلق میں اٹک گئی تھی۔ مہویر نے اذیت سے روتی منائم کو دیکھا، وہ اس وقت کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ عورت اس کی منائم کو مارنے پر اتری تھی۔ مہویر، درد ہو رہا ہے، لگ گئی ہے مجھے۔ منائم کے حلق سے اس کی کمزور سی آواز نکلی، آنسو اس کے گالوں پر بہہ گئے۔ مہویر کا دل جسے مٹھی میں جکڑ گیا، وہ ایک قدم بڑھ کر آگے آیا مگر چاقو کی نوک نے منائم کی جلد کو ہلکا سا چھیل دیا۔ منائم بری طرح درد پر رو رہی تھی۔ رکو بدبخت عورت، چھوڑ دو اسے۔ خون؟ مہویر نے دھاڑتے سے منع کیا مگر جب منائم کی شرٹ پر خون بکھرتا دیکھا تو مہویر نے اپنے آپ کے تمام تر حوصلے پر ضبط کرتے نہ صرف قدم آگے بڑھائے بلکہ سیدھا جا کر فاطمہ کی گردن اپنے ہاتھوں میں دبوچ کر گھونٹی۔ اس کی منائم کے گرد گرفت کمزور ہوئی اور مہویر نے فاطمہ کے ہاتھ کو کلائی سے پکڑ کر ایک ہی جھٹکے میں مروڑ ڈالا۔ چاقو اس کے ہاتھ سے نیچے جا گرا۔ فاطمہ کو اپنی کلائی کے درد کی، سانس گھٹنے کی جیسے کوئی پرواہ نہ تھی۔ مہویر نے تڑپ کر منائم کو دیکھا جو اپنے زخمی پیٹ پر ہاتھ رکھتی خون روکنے کی کوشش میں دو قدم پیچھے لہرائی، اور مہویر کی توجہ ہٹنے کی دیر تھی کہ فاطمہ نے اس کے ہاتھ پر زور سے ہٹ کیا اور وہ اس کے چنگل سے نکلتے ہی دل خراشی کے سنگ ہانپتی کھانستی جھک کر اپنا چاقو دوبارہ اٹھا چکی تھی۔ مہویر نے منائم کو اپنے سینے لگاتے گن ٹھیک اس ناگن پر تانی جسے یہ سب کرنے کے باوجود اس معصوم لڑکی کی جان لینی تھی، جبکہ اپنا خون دیکھ کر منائم کی سسکیاں بلند ہونے لگی۔ اسے پرواہ تھی تو صرف اپنے بچے کی۔ فاطمہ، تمہارا کھیل ختم۔ اس بوسیدہ بند فیکٹری کے
کہ دروازے سے گونجتی وہ بھاری حکم دیتی آواز فضا کو چیرتی ہوئی آئی تو ان تینوں کی نظریں بیک وقت دروازے کی طرف اٹھی۔ عاصم ملک وہاں کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں ایسی سختی اور آگ تھی جو شاید ہی کسی نے کبھی دیکھی ہو۔ چہرہ سنگلا چٹان کی ہی مانت بے تاثر، مگر آنکھوں میں بھڑکتا ہوا طوفان صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کی نظر سیدھی فاطمہ پر جمی تھی جو چاقو تھامے اب بھی پاگل پن کی حدوں کو چھو رہی تھی۔ عاصم، لو میری منحوس محبت بھی پہنچ آئی، اب تماشا ذرا کھل کر ہوگا۔ فاطمہ کے لب ہلے مگر اس کی آواز میں پہلی بار لرزش تھی، مگر عاصم کی توجہ فوراً مہویر اور منائم کی طرف گئی۔ منائم کا خون، اس کی کمزور حالت، اس کے پیٹ پر رکھا لرزتا ہاتھ۔ عاصم کے چہرے پر ایک لمحے کو پدرانہ بے بسی ابری مگر اس نے خود کو فوراً سنبھال لیا۔ منائم نے بابا کی طرف دیکھ کر اپنے رونے کو ہر ممکنہ روکا، پر اس سے نہ ہو سکا۔ اس بیٹی کی آنکھوں میں بہت سی شکایت تھی کہ آخر اس میں کیا قصور؟ مہویر، اس کی آواز میں حکم تھا۔ مہویر کا اپنا دل نفرت سے اٹا تھا، وہ فاطمہ کی جان لینے سے کم پر راضی نہیں ہونے والا تھا۔ فوراً منائم کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ ابھی۔ مہویر نے سختی سے گن فاطمہ پر تان رکھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ میں اسے مار کر ہی جاؤں گا۔ مہویر کی آنکھوں میں انگارے لپکے مگر عاصم اس کے ہاتھ خون آلود کیسے ہونے دیتا؟ وہ اس کی بیٹی کا سہاگ تھا، اس بیٹی کا جس نے بہت زیادہ تکلیفیں جھیلی تھی۔ منائم کا درد، خون اور اس کا رونا ہر لمحہ بڑھ رہا تھا۔ میں نے کہا اسے لے جاؤ ابھی۔ تمہیں اس وقت منائم کو دیکھنا ہے، اس کا بہت خون نکل رہا ہے۔ میری بیٹی تمہارے پاس امانت ہے، تب تک میں تمہاری یہ مجرم سنبھالوں گا۔ جاؤ، بھروسہ کرو میرے بچے۔ عاصم کی آواز اس بار گونجی تو ایسی سخت تھی کہ لمحہ بھر کو مہویر بھی خاموش رہ گیا، پھر وہ خود ہی نرم پڑا، بلکہ وہ نرمی نہیں ٹوٹ پھوٹ تھی۔ منائم کی حالت خراب ہے، اسے ہسپتال کی ضرورت ہے، جہاں ایک لمحہ بھی ضائع کیا تو دیر ہو جائے گی۔ اپنی بیوی اور بچے کے محافظ تم سب سے پہلے ہو، جلدی جاؤ۔ منائم کی سسکیاں تیز ہو گئیں، اس نے کمزور ہاتھ سے مہویر کی شرٹ پکڑ لی۔ مہویر پلیز، ہمارا بچہ۔ مہویر کے اندر کا طوفان ایک لمحے کو ٹھہر گیا۔ اس نے فوراً گن نیچے نہ کی مگر نظریں منائم پر ٹک گئی۔ اس کے زرد چہرے، بہتے خون اور کانپتے وجود نے اس کے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ اس نے دانت بھینچے، پھر ایک آخری بار فاطمہ کو حقارت سے دیکھا جو اس سب پر وحشیانہ مسکرا رہی تھی۔ اگر اسے کچھ ہوا تو تم زندہ نہیں بچو گی۔ وہ سرد آواز میں فاطمہ نور کی طرف دیکھ کر غرایا تھا۔ پھر اس نے منائم کو نہایت احتیاط سے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ منائم درد سے سسکی، اس کا ہاتھ بے اختیار اپنے پیٹ پر جکڑا۔ مہویر نے ایک لمحے کو عاصم کی طرف تڑپ کر دیکھا۔ عاصم نے ہلکے سے سر ہلایا۔ جاؤ۔ عاصم پر بھروسہ کیے مہویر تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ منائم کی سسکیاں دور ہوتی گئی۔ گاڑی کے دروازے بند ہونے کی آواز آئی، پھر انجن سٹارٹ ہوا اور کچھ لمحوں بعد خاموشی چھا گئی۔ اب وہاں صرف دو لوگ رہ گئے تھے، دو مجرم بچ گئے تھے، دو کہانیاں، دو افسانے آمنے سامنے تھے۔ عاصم اور فاطمہ کے بیچ خاموشی بھاری تھی، ہوا میں تناؤ جس سے جم گیا تھا۔ فاطمہ نے چاقو اب بھی ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا مگر اس کی سانسیں بے ترتیب تھی، نظریں عاصم پر جمی تھی۔ عاصم آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا اور اب اصل کھیل شروع ہونے والا تھا۔ تم نے مجھے بری طرح دھتکارا عاصم، میں نہیں برداشت کر سکی، حالانکہ مجھ سے زیادہ میری اس بربادی کے تم قصوروار تھے۔ تم نے ان تینوں کو بچا لیا، تم مہان باپ ثابت ہو جاؤ گے، تمہارے سارے بچے تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ دیکھو، ساری نفرت تو میرے حصے آ گئی، تم نے بہت برا کر کے بھی سب اچھا پا لیا۔ دیکھو، میں ساری کشتیاں جلائی، میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو پھر سے یتیم اور بے سہارا کر دیا۔ فاطمہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑا چاقو عاصم کے پیٹ پر رکھا ہی جب اس شخص نے اپنے ہاتھ میں پکڑی گن پہلے نیچے کی، پھر ہاتھ ڈھیلا کرتے ہی زمین پر گرا دی۔ عاصم ملک کی آنکھیں انگارے میں بدل گئیں جب چاقو کی نوک اس کے پیٹ میں کھبی۔ ہاں، تم اب بالکل ٹھیک کرو گی فاطمہ، تمہارا مجرم میں ہوں تو سزا بھی صرف مجھے دو، میں مرنے کو تیار ہوں، لیکن میں تمہیں نہیں اپنا سکتا۔ اب جا کر اس بے وفا شخص نے وفا سیکھی ہے، اب اس وفا پر کالک لگنے نہیں دوں گا۔ چلو مار دو مجھے اور یمل کے پاس چلی جاؤ، میں تمہیں اپنا خون معاف کرتا ہوں، جو تم نے مجھ سے محبت کر کے خود کو برباد کیا، اسے صلح سمجھنا۔ فاطمہ کے ہاتھ میں پکڑا چاقو پوری طرح عاصم ملک کے پیٹ میں جا چکا تھا۔ عاصم کی آنکھیں، اس کا چہرہ اس جسم کٹنے کی اذیت پر سرخ ہونے کے باوجود مسکراہٹ سے ہٹا تھا۔
میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میں تمہاری جان لوں گی عاصم، پر کیا کروں، تم نے میرے پاس کوئی چوائس ہی نہیں چھوڑی ہے۔ اگر تم میرے نہیں تو کسی سہا کے نہیں رہو گے۔ تمہارا یہ دل دھڑکا ہے نا، ایک بے وفا کے سینے میں بڑا رنگ باز دل دھڑکے تو اسے بند کر دیا جاتا ہے۔ وہ جھٹکے سے وہ چاقو عاصم کے پیٹ سے کھینچ کر نکال گئی تو عاصم کے پورے وجود کو بری طرح جھٹکا لگا تھا۔ خون کا فوارہ سا اس شخص کے کٹتے وجود سے باہر نکلا تھا، لیکن وہ اتنی ظالم تھی کہ اس کے لڑکھڑاتے بے جان پڑتے وجود پر اب بھی رحم نہ کھاتے چاقو کی نوک عاصم کے ٹھیک سینے کے بیچ رکھ دی۔ لیکن عاصم بری طرح سانس دبنے کے باوجود مسکرایا۔ وہ ایک عورت کی ایسی ہمت پر اس وقت مسکرا ہی تو سکتا تھا۔ چلو ختم کر دو، ویسے بھی جس زندگی میں سوہا نہیں وہ میرے لیے موت ہی تھی۔ میرے بڑے بچے، میرے یمل کو ہم دو کم ظرفوں کی یاد نہیں آنے دیں گے، کیونکہ تم مجھے مار کر نہیں بچو گی۔ چلو جلدی کرو ضدی عورت، ختم کرو مجھے۔ عاصم کی ٹوٹی ہوئی سانسوں میں لپٹی سرگوشی فضا میں بکھری۔ اس کے لبوں پر اب بھی وہی درد بھری مسکراہٹ تھی جیسے وہ واقعی اپنی موت کو قبول کر چکا ہو۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے مگر اس کی گرفت چاقو پر مضبوط تھی۔ ہاتھ کانپ رہے تھے مگر نفرت اور جنون اس کی ہوش پر غالب تھا۔ تم نے مجھے مجبور کیا ہے عاصم، وہ ہانپتے ہوئے بولی۔ اگر تم میرے نہیں ہو سکتے تو کسی کے بھی نہیں ہوگے۔ اس نے چاقو کی نوک عاصم کے سینے پر مزید دبا دی۔ عاصم کی سانس ایک لمحے کو اس کے حلق میں اٹکی مگر وہ پھر بھی مسکرایا۔ فاطمہ، 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 تم ہمیشہ ضدی رہو گی۔ مجھ سے ضد میں یہ تم مجھے تیسری بار مار رہی ہو۔ اس کے لبوں سے بمشکل جملے پھسلے۔ پہلی بار مجھ سے بے وفائی کر کے، تو دوسری بار مجھے ہی میرے بیٹے کا قاتل بنا کر، اور اب ضدی عورت تم نے سچ میں مار دیا۔ خود جاؤ، میں بھی خودکشی نہیں کر پا رہا تھا۔ اتنے بوجھ تھے میرے دل پر کہ ہمت نہیں ہو رہی تھی خود کا گلا کاٹ سکوں۔ تو تم مجھے مار کر بھی میری محسن کہلاؤ گی، تو تم نے مجھے زندگی سے آزادی دی۔ عاصم نے اٹکتے سانسوں کے ساتھ بمشکل اپنے لڑکھڑانے پر قابو پایا۔ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ ہاں، کیونکہ میں نے تم سے محبت کی ہے، میں تمہیں آسانی نہیں دیتی تو کون دیتا۔ اس کے لب کانپے مگر اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی۔ چاقو اس کے ہاتھ سے گرنے ہی والا تھا مگر اسی لمحے اس کا پیر پیچھے پڑے پتھر سے ٹکرایا۔ فاطمہ، عاصم کی مدھم سی آواز اس کے منہ سے نکلی مگر دیر ہو چکی تھی۔ فاطمہ کا وجود توازن کھو بیٹھا تھا اور وہ بری طرح پیچھے کی طرف گری اور اس کا سر پیچھے پڑے نوکیلے سریوں سے جا ٹکرایا۔ ایک لمحے کو اس کا جسم جھٹکے سے ہلا پھر ساکت ہو گیا۔ خون آہستہ آہستہ اس کے سر کے نیچے پھیلنے لگا۔ اس کی آنکھیں نیم وار رہ گئی، لب ہلکے سے کھلے جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ عاصم، مدھم سی عاصم، یہ عمل کو کچھ مت بتا۔ مدھم سی آواز اس کے لبوں سے نکلی مگر پھر تابناک خاموشی چھا گئی۔ عاصم لڑکھڑایا، اس کا ہاتھ اپنے سینے پر گیا۔ خون اس کی انگلیوں کے بیچ سے بہہ رہا تھا۔ انگلیوں کے بیچ سے بہہ رہا تھا۔ اس نے مشکل سے فاطمہ کی طرف دیکھا۔ اس کا بے جان وجود پھیلا ہوا خون دیکھ کر عاصم کی آنکھوں کے آگے بھی اندھیرا آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو دکھ ابھرا۔ پاگل عورت، مر گئی اور مار گئی۔ اس کے لبوں پر بمشکل الفاظ آئے، پھر اس کا وجود بھی ڈگمگایا۔ وہ گھٹنوں کے بل گرا، پھر زمین پر لڑکھڑاتا ہوا اوندھے منہ گر گیا۔ سوہا، تمہیں مجھ سے نجات مل گئی، میری زندگی کا مقصد پورا ہوا۔ میرے بچے، ارشیا، مجھے تم سب معاف کر دینا۔ عاصم کی آواز بھی جیسے تھمی۔ اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہونے لگی۔ اس کا خون بھی اس میلی زمین پر پھیل رہا تھا اور اس بند فیکٹری کی سنسان فضا میں دو وجود دیکھتے ہی دیکھتے بے حس و حرکت ہو گئے، جیسے زندگی نے وہاں کچھ لمحوں کے لیے سانس لینا چھوڑ دیا ہو۔ محفیر کی گاڑی ہسپتال کے ایمرجنسی گیٹ کے سامنے چیختی ہوئی رکی۔ ڈاکٹر، کوئی ہے؟ ہیلپ! محفیر تقریباً چیختا ہوا گاڑی سے باہر نکلا۔ منائم کو احتیاط سے اپنی باہوں میں اٹھائے وہ سیدھا ایمرجنسی کی طرف بھاگا۔ منائم کی سانسیں کمزور تھی، اس کے ہاتھ اب بھی اپنے پیٹ پر دبے ہوئے تھے اور خون اگرچہ زیادہ نہیں تھا مگر محفیر کے لیے ہر بوند قیامت بن رہی تھی۔ پلیز ہیلپ، میری بیوی وہ زخمی ہے، وہ پریگننٹ۔ نرسیں اس کی امید سے ہونے پر فوراً متحرک ہو گئی۔ اسٹریچر لاؤ جلدی۔ منائم کو فوراً اسٹریچر پر منتقل کیا گیا اور ڈاکٹر کو بلایا گیا۔
महवीर स्ट्रेचर के साथ साथ चल रहा था। इसका चेहरा जर्द पड़ चुका था। मुनाइम आंखें खुली रखो, मैं यही हूँ, कुछ नहीं होगा। मुनाइम ने कमजोर सी नजर उठाई। इसकी आंखों में दर्द और खौफ था। महवीर हमारा बेबी। महवीर ने फौरन इसका हाथ थाम लिया। कुछ नहीं होगा उससे मेरी जान। महवीर ने उसका माथा चूमते तसल्ली दी। डॉक्टर फौरी तौर पर मुनाइम को इमरजेंसी रूम में ले जाकर मुआयना शुरू किया। दरवाजा बंद होते ही महवीर बाहर रह गया। वो बेचैन कदमों से चलने लगा। कभी अपने बालों में हाथ फेरता, कभी खून से रंगे अपने हाथों को देखता। ये चंद लम्हे थे, मगर महवीर को वो सदियों जैसे लग रहे थे। आखिरकार दरवाजा खुला। डॉक्टर। वो फौरन आगे बढ़ा। डॉक्टर को देखते शदीद तकलीफ से उन्हें पुकारा। रिलैक्स मिस्टर महवीर, आप बर वक्त ले आए थे। जख्म गहरा नहीं है। चाकू सिर्फ ऊपरी जिल्द को नुकसान दे गया है, कोई अंदरूनी नुकसान नहीं हुआ। महवीर ने जैसे सुख की सांस ली। ओह, और हमारा बच्चा? महवीर के तड़प कर पूछने पर डॉक्टर हल्के से मुस्कुराया। बच्चा बिल्कुल महफूज है। वैसे भी हमल अभी बहुत इब्तदाई मरहले में है, इसलिए खतरा कम था, मगर फिर भी हमने मुकम्मल चेक कर लिया है, सब नॉर्मल है। महवीर की आंखें उनकी बात मुकम्मल होते ही नम हो गई। इसने बेहतर आसमान की तरफ देखा, जिसे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हो। या अल्लाह, आपका बेहद शुक्र है। मैं उससे देख सकता हूँ ना? महवीर का बस ना चला। वो जल्द अज जल्द उस तक पहुंचे। जी आप मिल सकते हैं, पर वो बहुत ज्यादा डरी हुई और स्ट्रेस में है। उन्हें पुरसुकून होने का कहें, ये बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर की ताकीद पर महवीर ने गहरा सांस लिया अंदर कमरे की तरफ बढ़ा ही, जब उसकी नजर मुनाइम पर गई, जो अपने पेट पर बंदी पट्टी पर हाथ रखे बुरी तरह रो रही थी। महवीर को देखते ही मुनाइम के आंसू भी तेज हुए और सांस भी अटकने लगी। महवीर, वो इसे जिस तरह तकलीफ से पुकारी। महवीर को लगा उसके कदम वहीं जमीन में धुस गए। महवीर ने खुद को हिम्मत दिलाई और कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ा, जो इसे इतना निढाल पहली बार देख रहा था। वो इसे इतना निढाल पहली बार देख रहा था। महवीर को अपने हल्क में कांटे से उगते महसूस हुए। महवीर की जान, मेरे दिल की ठंडक, तुम्हें जो ये तकलीफ और जलन मिली, ये हमारी इस खुशी का सदका है। रोना बंद करो, वरना मेरा दिल रुक जाएगा। बस रो नहीं, कुछ नहीं हुआ, हमारे बच्चे को महफूज है, वो महफूज हो तुम। वो उसके होंठ, उसके रुखसार, उसका माथा चूमते, उसका चेहरा हाथों में भरकर उसके आंसू पोंछते उसे यकीन की सरहदों पर ले जाने की कोशिश कर उठा, पर वो भी बहुत पस्ती में उतरी थी। उसकी हिचकियों ने उसके पूरे वजूद को सुन कर दिया था। उसने कहा, मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया महवीर। वो ठीक कह रही थी, मैं कुछ भी नहीं कर सकी। उल्टा जब से आपकी जिंदगी में आई, आप एक लामतनाही अजाब में गिरफ्तार हैं। मैं आपके हक में अच्छी नहीं महवीर। वो हिचकियों के संग बिलखती रोती जब महवीर के सीने लगाई गई, तो महवीर ने उसे अपने बाजुओं में इस तरह थामा था जैसे वो लड़की नहीं, इस शख्स का कुल सरमाया हो, जिससे छीनने वाला था। जो हमारा सरमाया हयात हो, उन्हें कुछ करना पड़ता है क्या? तुमने तो लामतनाही अजाब के हाले से मुझे खींच कर निकाला है मुनाइम। मेरे हक में तुम ही तो अच्छी हो मेरी गुड़िया। वो जैसे खुद जब्त सा हार गया। वो जानता था उसे कभी कोई खुशी बिना आजमाइश के नहीं मिली, पर इसने बहुत शिद्दत से चाहा था कि कम से कम उसकी इस लड़की के मामले अब मजीद आजमाइश ना ली जाती, पर शायद ये उनकी जिंदगी के संवरने के लिए ज़रूरी था। इन दोनों की एक दूसरे से मोहब्बत निखारने के लिए ज़रूरी था। तुम सिर्फ जब मेरा नाम पुकारती हो मुनाइम मलिक, तभी तुम मेरे मुश्किल सांस आसान कर देती हो। बताओ फिर इससे आगे क्या रह जाता है? तुम मेरे लिए कुछ करना चाहो तो बस मुझे महवीर कहकर बुलाना। तुम ये करके मेरे लिए दुनिया जहान मेरे कदमों में ला धरती हो। मेरी जान का अनमोल हिस्सा हो तुम। वो जानता था मुनाइम को दर्द की सरहदों से कैसे अपनी छाँव में वापस लाना है। जी जनाब, तो आप लोगों ने ऐसा सोचा था ऐसा हो जाएगा? नहीं सोचा था ना? खैर, देखते हैं अब आगे क्या होता है। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो बहुत सारी एपिसोड्स बाकी हैं। बेफिक्र रहें, अभी एंडिंग नहीं हो रही। बहुत कुछ है जो तफसीली बयान करना अभी बहुत बाकी है, वरना नॉवल में के एंड में एक तिश्नगी रह जाएगी। तो इसलिए बेफिक्र रहें, अभी बहुत कुछ समेटना बाकी है। आराम आराम से करूँगी, बिल्कुल किसी किस्म की जल्दी नहीं मचाने वाली मैं। तो मिलते हैं फिर कल। अगर मैं ना दे सकी तो परसों लाजमी दे दूंगी और लॉन्ग दे दूंगी। मेरी कोशिश तो है कि मैं कम से कम 3 एपिसोड तो रेगुलर दूं, उसके बाद एक गैप ले लूँगी, ठीक है? क्योंकि लास्ट है, तो लास्ट में सब कुछ समेटना और खासकर इस तरह के सीन लिखना मेरे लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं।
تو ہوپ سو آپ سمجھ سکیں مجھے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا. بائے.